एपिसोड 55। अस्पताल शादमान में था। चौधरी साहब की फैमिली के मालिकों से पुराने मरासिम थे, चुनाचे यहाँ उन्हें डॉक्टरों से भी खुसूसी तवज्जो मिलती थी। 1.5 घंटे का यह सफर मेरे लिए बहुत आसाब शिकन था। भाभी ने यह बता दिया था कि रेशम बच गई है, मगर बच जाने के बाद क्या वो दूसरी जिंदगी के लिए अपने आप से कॉम्प्रोमाइज कर लेगी? क्या मेरे कहने से अनवर अपना इरादा बदल देगा? इन सवालों का जवाब बहुत जल्द आने वाला वक्त देगा। लाहौर पहुंचने तक मेरे ख्यालों की आतिशफशानी बहुत कम हो गई। मुझे सोचने समझने के लिए वक्त मिल गया था। मुझे अपनी और रेशम की पोजीशन को समझने की जरूरत थी। इस हवेली में मेरी हैसियत या अहमियत सिर्फ और सिर्फ अनवर की वजह से थी, वरना मैं बाहर का वो आदमी था जिसके हसब नसब पर भी सवाल उठाया जाता। यही सूरत हाल रेशम के साथ थी। अनवर की नजरों से गिर जाने के बाद वो इसी गाँव की गरीब और कमजात लड़की रह जाती थी। शायद अब वक्त आ गया था कि मैं अपनी मंजिल का तयन फिर करूं। रेशम अपने मामलात में बहरहाल खुद मुख्तार थी। अस्पताल के लाउंज में मेरा वास्ता इस्तकबालिया पर बैठी हुई कैसी लड़की से पड़ गया जो अपनी पीआर या मार्केटिंग के लिए अपनी पोजीशन का पूरा इस्तेमाल कर रही थी। उसकी सूरत तो वाजिबी थी, लेकिन जवानी यकीनन दीवानी थी। कुछ उसका लिबास छुपाता कम था और दिखाता ज्यादा था। अंदाज भी ऐसा शौक और इश्तिहार देने वाला था। इसी वजह से वो मालिक या इंतजामिया की मंजूर नजर बनी होगी। फोन पर बातें करते करते उसने मेरी तरफ नजर उठाई। रेशम? कौन रेशम? पूरा नाम बताओ। रेशम जान गुज़िश्ता रात बल्कि सुबह से पहले यहाँ आई थी। उसने एक रजिस्टर उठाया, फिर दूसरा। केस क्या है? ये सब तुम्हारे रिकॉर्ड में नहीं तो डॉक्टर ऑन ड्यूटी से पूछो। उसने नागावारी से मुझे घूरा। किसके साथ आई थी और तुम कौन हो उसके? हाँ, यह है रेशम। तुम्हारी क्या लगती है? इससे क्या फर्क पड़ता है? ऐसे हर एक मुंह उठाकर किसी से भी मिलने नहीं जा सकता, और इस केस में तो ऑर्डर थे कि किसी गैर मुतल्लिका शख्स को ना आने दिया जाए। गैर मुतल्लिका शख्स? कौन कहता है? मैं अपने रद्द-ए-अमल को रोक न सका। मुझसे बहस मत करो। ऑर्डर मालिक या इंतजामिया करती है, और यह अस्पताल है जहां किसी की जबरदस्ती नहीं चलती। मैंने गुस्से को गहरी सांस लेकर खारिज किया। ओके, क्या तुम उसके साथ आने वाले चौधरी अनवर को बुला सकती हो या मेरी उससे बात करा सकती हो? आई एम सॉरी, मैं मलिक सलीम अख्तर हूं। उसने मुझे गौर से देखा, फिर फोन उठा लिया। सर, कोई आपकी वाइफ का नाम लेकर आना चाहता था। मैंने रोक दिया। अब आपसे मिलना या बात करना चाहता है। मलिक सलीम अख्तर। राइट सर। उसने फोन रखकर मेरी तरफ देखे बगैर कहा, बैठ जाओ, वो आ रहे हैं। मुझे उस इंतजार में बड़ी बेकदरी महसूस हुई। अनवर ने यहाँ रेशम को अपनी वाइफ बताकर दाखिल कराया था और मैं यहाँ एक अजनबी था। खून का घूंट पी के मैं सोफे पर बैठ गया। चंद मिनट बाद अनवर नमूदार हुआ तो उसका चेहरा सपाट था। सॉरी यार, सुबह मौका नहीं मिला था कुछ बताने का। मैंने तलखी से कहा, हाँ, मामला था तुम्हारी मिसेस का। मैं कौन सा साला हूं तुम्हारा? तेरा खफा होना भी जायज है। दरअसल मुझे शाहिना भाभी ने सब बता दिया है, और वो झूठ नहीं हो सकता अनवर। मेरा ख्याल है कि ये जगह ऐसे मामलात को डिस्कस करने के लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं। मुझे रेशम को देखने से भी रोका गया। ये क्या है? वो उठ खड़ा हुआ। चल मेरे साथ, लेकिन खुद पर काबू रखना। मैंने जब्त से काम लिया और अनवर के साथ सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया। वो सीधे हाथ के दूसरे कमरे में थी। ये प्राइवेट और वीआईपी किस्म का कमरा था, जिसमें रेशम गर्दन तक सफेद चादर से ढकी हुई किसी लाश की तरह आंखें बंद किए साकित पड़ी थी। लगता था उसके गुलाबी चेहरे से रंग निचोड़ लिया गया है। मैं रेशम के पैरों की तरफ खड़ा उसे देखता रहा। भाभी ने मुझसे कहा था कि रेशम बच गई है, शायद उसे अफसोस था। मैंने कहा कि इतना संगीन मसला नहीं था। वो खफकी से बोला, किसके लिए? तुम्हारे लिए या रेशम के लिए? और जज्बाती तौर पर या जिस्मानी तौर पर? मैं समझ सकता हूं तेरे जज्बात क्या हैं, लेकिन ये जगह नहीं है ऐसी बातों के लिए। जो बातें मुझे शाहिना भाभी ने बताई हैं, उसके बाद कोई गुंजाइश नजर नहीं आती किसी बात की। भाभी की बात छोड़, मैं तेरी नाराजगी दूर कर दूंगा। यार अनवर, मेरी नाराजगी की क्या अहमियत इस मामले में है? बस 1-2 दिन में रेशम लौट के घर आ जाएगी। उसकी गलतफहमी और तेरी नाराजगी की अहमियत मेरे लिए है। हम बैठकर बात करेंगे। ये कोई कश्मीर का मसला नहीं। मैं खामोश हो गया और अनवर आहिस्ता आहिस्ता मेरे साथ बाहर आ गया। नीचे यहाँ इंतजार करने वालों के लिए दीवार के साथ साथ कुर्सियां लगा दी गई थी। उस वक्त कोई और नहीं था। अनवर मेरे साथ था, लेकिन नीचे पहुंचते उसके सामने एक लेडी डॉक्टर अंदर आई। हेलो चौधरी साहब, हाउस योर वाइफ नाउ? उसने खुशदिली से कहा और मुझसे भी हाथ मिलाया। बेटर नाउ आई थिंक, डॉक्टर अजरा, अनवर बोला और मुझसे एक्सक्यूज करके डॉक्टर के साथ फिर ऊपर चला गया। डॉक्टर अजरा गायनी स्पेशलिस्ट से ज्यादा रैंप पर कैटवॉक करती कोई मॉडल लगती थी। उसकी उम्र 40 साल तो जरूर होगी, लेकिन जिस्म कुदरती तौर पर स्लिम नहीं था, तो उसे क्रेडिट जाना चाहिए कि जिम की पाबंदी से वो उस उम्र में बासानी 10-12 साल कम दिखाने में खुद को पूरी तरह कामयाब थी।
اب دوپہر ہونے والی تھی. میں نے صبح بھی ناشتہ نہیں کیا تھا اور چائے پیے بغیر حویلی سے نکل آیا تھا. اب مجھے کسل مندی محسوس ہو رہی تھی. چنانچہ میں نے ایک کوریڈور کے آخر میں کیفیٹیریا دریافت کیا. کافی کے ساتھ میں نے ایک سینڈوچ لیا، مگر میرے دماغ میں جو بے یقینی کا جالا تھا وہ دور نہ ہوا. انور سے یہاں فیصلہ کن بات نہیں ہو سکتی تھی، اور اسپتال کے ماحول سے اندازہ ہوتا تھا کہ مجھے ریشم کی علالت کے بارے میں بھی کوئی کچھ نہیں بتائے گا. میں بے بسی سے بیٹھا تھا کہ میری آنکھوں نے شاہینہ کو اپنے باپ کے ساتھ اندر آتے دیکھا. پیر صاحب اپنے روایتی پرتقدس ملبوس میں شان و وقار کے ساتھ نمودار ہوئے تو ان کے جلوے میں محافظوں یا مریدوں کا حلقہ تھا. وہ بڑی متانت سے آگے آئے اور میرے قریب آ کے رک گئے. ان کی آنکھوں میں عیاری کی چمک تھی جو ان کی زیر لب مسکراہٹ کے ساتھ بہت میچ کرتی تھی. ملک صاحب، تمہارا کام آسان ہو گیا، تم دونوں کا. میں سمجھ گیا کہ اس کا کیا مطلب ہے. اس نے کہا تھا کہ جلد از جلد ریشم کے ساتھ حویلی سے نکل جاؤ. میں نے سادگی سے کہا، کام تو آپ کا بھی آسان ہو گیا، آپ دونوں کا. ہمارا کام تو وہ رب کریم خود آسان کرتا ہے. وہ تو سب کے کام آسان کرتا ہے، لیکن اب دیکھیے کیسے مناسب وقت پر اس نے مراد کو اپنے پاس بلا لیا. یہ کیا فضول بات ہے؟ میں نے سنا تھا کہ وہ بھی آپ کا داماد کہلانے کا شرف حاصل کرنا چاہتا تھا. آپ کے سالے کا بیٹا تھا. آپ کی بیوی کو تو بہت صدمہ ہوگا بھتیجے کی موت کا. پیر صاحب کی آنکھوں میں چمکنے والی غیظ و غضب کی چنگاری ایک دم بھڑک اٹھی. معلوم ہوتا ہے تم ہوش میں نہیں ہو. اس کی آواز کچھ بلند ہوئی اور اس نے سختی سے میرے کندھے کو گرفت میں لے لیا. اس نے دانت بھینچ کے کچھ کہا، پھر ایک دم پلٹ گیا. اس کے مریدوں نے سنا تو کچھ نہیں تھا، مگر پیر صاحب کے چہرے پر جلالی آثار دیکھ کر وہ بھی مشتعل تھے، اور اشارہ ہو جاتا تو مجھے وہیں اس گستاخی کی سزا مل جاتی. اس کا ریشم کی عیادت کے لیے آنا مجھے خالص علت نہیں لگا. اسے ریشم سے کیا ہمدردی ہو سکتی تھی؟ اسے تو افسوس ہوگا کہ ڈاکٹر سے اس کی جان کیوں بچا لی. قصہ یہیں پاک ہو جاتا. کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ڈاکٹر کو خبردار کرنے آیا ہو کہ چلو جو غلطی تم سے ہوئی سو ہوئی، معاملات تمہارے ہاتھ میں ہیں. جب تک لڑکی اسپتال میں ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سے ایمبولینس میں اس کی میت نکلے. پیر صاحب نے مریدوں کو باہر بھیج دیا کیونکہ لانج میں صفائی کی جا رہی تھی اور وہ دروازے کے سامنے صف بستہ ہو گئے تھے. کاؤنٹر والی شوخ حسینہ اس روحانی لشکر کو روک نہیں سکتی تھی. اس نے پیر صاحب اور ان کی بیٹی کو اوپر جاتے دیکھا، مگر پوچھ نہ سکی کہ وہ کس کی بیمار پرسی کو آئے تھے اور ان کا مریض سے کیا رشتہ ہے. پیر صاحب کا قافلہ 10 منٹ بعد ہی چلا گیا. جاتے وقت پیر صاحب کے ماتھے پر ناراضگی سے زیادہ تشویش اور پریشانی کی گہری شکنیں یقیناً میری گستاخی کا نتیجہ ہی ہو سکتی تھی. واپسی پر نہ جانے کیوں شاہینہ ان کے ساتھ نہیں تھی. وہ چند منٹ بعد اتری. اس نے مجھے تلاش کیا، پھر وہ آخری دیوار کے ساتھ میرے پاس آ گئی جہاں میں فرش کو فنائل سے صاف کرنے والوں کو جگہ دینے کے لیے کھڑا تھا. وہ میرے سامنے آ کر رک گئی. اس نے اپنا ایک مرمری ہاتھ میرے کندھے پر رکھ دیا. سلیم، یہ تم نے اچھا نہیں کیا. میں نے نرمی سے خود کو دور کیا. میں نے کچھ بھی اچھا نہیں کیا. تمہیں کیا ضرورت ہے ابا جی کے سامنے مراد کا حوالہ دینے کی؟ انہیں کیا ضرورت ہے یہاں مجھ سے اس طرح بات کرنے کی؟ دیکھو، میں جانتی ہوں کہ تم دل کے اچھے ہو، کسی کا برا چاہنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے تم میں. ریشم کو بھی تم ہمدردی اور مدد کے خیال سے سپورٹ کر رہے تھے اور دل سے اس کا بھلا ہی چاہتے تھے. اس کے اور انور کے تعلق میں نہ تمہاری خواہش کو دخل تھا اور نہ تمہاری کوشش شامل تھی، لیکن جو ہوا اچھا نہیں ہوا. کس کے حق میں؟ میں تلخی سے بولا. کیا اچھا ہے کیا برا، حالات کے لحاظ سے بدلتا رہتا ہے. میری صاحب گوئی کا برا مانو گی تم، لیکن تم اسے جھٹلاؤ گی کیسے؟ تمہاری شادی انور سے طے تھی. اس وقت یہی اچھا تھا سب کے لیے اور تمہارے لیے بھی. جب انور کا آسرا نہ رہا تو تم نے اکبر کو قبول کر لیا تو یہ اچھا ہو گیا. میں ریشم کی غلطی مانتا ہوں، لیکن انور کو بے قصور نہیں سمجھ سکتا. ریشم نادان تھی کہ نا تجربے کار. محبت میں اعتماد کی آخری حد کو بھی عبور کر گئی، لیکن بدلی وہ نہیں، بدلا ہے انور، کیونکہ اس کے حالات بدل گئے ہیں. مگر اس کی سزا مل رہی ہے ریشم کو. انور نے زندگی کے 7 سال یورپ میں گزارے تھے جہاں کی معاشرتی قدریں کچھ اور ہیں. وہاں محبت ایک ضرورت ہے، جذبات کا مسئلہ نہیں. تمہاری باتوں سے تو لگتا ہے کہ تم سنی سنائی باتیں نہیں کر رہے ہو. یہ تمہارا مشاہدہ تجربہ ہے. یہ حقیقت ہے شاہینہ. وہ بولی. چلو جو ہو گیا سو ہو گیا. انور کے لیے روزینہ سے شادی کرنا ضروری ہے، ورنہ ریشم اچھی لڑکی تھی. اگر انور نے مصلحت اور ضرورت کے تقاضوں کو سمجھ لیا ہے تو پھر مجبوری ہے، قربانی ریشم کو ہی دینا ہوگی. ٹھیک ہے مسز اکبر، میں اسے ساتھ لے کر چلا جاؤں گا یہاں سے. وہ چاہے تو رہ سکتی ہے انور کے ساتھ، بعد میں وہ ریشم سے شادی کر لے گا. ہاں وہ افورڈ کر سکتا ہے، شرح میں تو 4 کی گنجائش ہے، مگر شاید ریشم دوسرے درجے کی یہ زوجیت قبول نہ کرے. اور ہے تو وہ بھی رئیس زادہ. کل کو مجبوری کا توق بھی اتار پھینکیں، ریشم کو بخش دے کسی کو، انعام میں یا سزا کے طور پر. کیا تم بھول گئی ہو کہ تمہارا شوہر اکبر اس کے لیے دیوانہ تھا؟ اگر وہ حویلی میں رہے گی تو صرف ایک عورت ہوگی، کسی کی بیوی نہیں، جو اس کی غیرت بھی ہوتی ہے. اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا. یہی ہوتا ہے جب کوئی گھر کا بھیدی بن جاتا ہے،
جو باتیں آج تک اس حویلی کی چار دیواری سے نہیں نکلی تھی وہ تمہاری زبان پر آ گئی ہیں. اب خیریت اسی میں ہے کہ ریشم کے ساتھ نکل جاؤ حویلی سے. وہ سب غصے میں جانے کے لیے اٹھی تو میں بولا, خوش فہمی ہے تمہاری شاہینہ کہ کوئی کچھ نہیں جانتا اور کچھ نہیں سمجھتا. کان تو دیواروں کے بھی ہوتے ہیں. اوہو, جمعہ 8 دن ہوئے نہیں یہاں ہے اور تم نے سب جان لیا. مجھے بھی تو کچھ بتاؤ. جانے دو بڑی بہو, یہ جو ہم جیسے کمی کمین ہوتے ہیں آپ جیسے خاندانی شرفا کی خدمت پر مامور, یہ ہر وقت سب کچھ سن سکتے ہیں اور اندر لگے کیمروں کی طرح ہر گوشے پر ان کی نظر رہتی ہے. انہیں محلات میں رہنے والوں کی زندگی بڑی پُر اسرار لگتی ہے اور وہ جاننا چاہتے کہ یہ اشرف المخلوقات کیسے رہتے ہیں, کیا کرتے ہیں. پھر انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایسی زرق برق زندگی گزارنے والوں کا وجود اندر سے کتنا متعفن اور گندا ہے. شاہینہ کا تجسس جاگ اٹھا. ایسی کیا بات سن لی تم نے یا دیکھ لی؟ چلو نام مت لو, پر مجھے بتاؤ تو صحیح کہ ہمارے بارے میں کیا کہا جاتا ہے. میں مشکل میں پڑ گیا. نہ کوئی بات 100% سچ ہوتی ہے اور نہ 100% جھوٹ. اکبر کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ ہوس اور لالچ میں اندھا ہو جاتا ہے. تمام جائیداد کا مالک بننے کے لیے وہ باپ کو بھی ٹھکانے لگا دیتا اور بھائی کو بھی. ایک عورت نے اسے روک لیا جو ماں بھی تھی اور بیوی بھی, مگر اس ایک عورت کے سوا کسے بخشا اکبر نے. زندگی تمہاری بھی داؤ پر تھی. وہ کچھ کنفیوز نظر آنے لگی. کب تھی؟ کس کی وجہ سے؟ اگر میں کہوں تمہاری اپنی بہن کی وجہ سے. اس سے زیادہ بے سروپا بات اور کیا ہوگی. دیکھو شاہینہ, تم خیر خواہ نہیں تھی تو بدخواہ بھی نہیں سمجھا میں نے تمہیں. ریشم کے ساتھ جو کچھ ہوا بہت برا ہوا. پہلے ایک بھائی اسے خوبصورت کھلونا بنا کے رکھنے کے در پہ تھا, دوسرے نے بھی ایسا ہی کیا. اب وہ یہاں کیسے رہ سکتی ہے؟ اس نے میری جان بچائی تھی, اب جان بچانے کی ذمہ داری مجھ پر آئی ہے تو میں اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتا. کہاں لے جاؤ گے تم اسے؟ ابھی سوچا نہیں, جیسے ریشم کی مرضی, اس کا گھر ہے یہاں بھی. تم شادی کر لو گے اس سے؟ میں اس کے لیے بھائی کی طرح محسوس کرتا ہوں اور وہ ہمیشہ میری ذمہ داری رہے گی. یہ اس کی بدقسمتی ہے کہ انور نے اپنے جذبات کا رخ یوں موڑ لیا جیسے کوئی اسٹیئرنگ وہیل گھما کے گاڑی کو کسی یو ٹرن سے واپس موڑ لیتا ہے. اکبر کامیاب ہو جاتا تو باپ کی جائیداد کے ساتھ تایا کی جاگیر اور گدی بھی چھین لیتا. ان کی ایک وارث میں بھی ہوں, مگر دوسری روزینہ ہے. کیا وہ روزینہ سے شادی نہیں کر سکتا تھا میرے ہوتے ہوئے؟ تمہارا ہونا نہ ہونا کس کے اختیار کی بات ہے خدا کے بعد. حویلی میں کوئی عورت اپنی مرضی سے جینے کا حق حاصل کر سکتی ہے اگر خود اس کا شوہر کے حق دینے پر راضی نہ ہو. ایک بیوی کے مقابلے میں دوسری جو اتنی ہی جائیداد لے کر آئے کہیں زیادہ اہم ہو جاتی ہے, اور عین اس اصول کے مطابق اس گھر کی لڑکی اور زمین کو گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے. شاہینہ کا رنگ احساس ذلت سے زرد پڑ گیا. تمہارا مطلب ہے کہ انور شادی نہ کرتا تو اکبر مجھے مروا کے روزینہ کو لے آتا؟ مشکل خاندانی معاملات کا آسان حل. جھوٹ بولتے ہو تم, بکواس کرتے ہو. وہ ایک دم اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھی. اس نے یہ بات اتنی اونچی آواز میں کہی تھی کہ کچھ نہ سمجھنے والے بھی متوجہ ہو گئے تھے. وہ سب OPD کے مریض تھے جو اب آنے لگے تھے. شاہینہ کے جانے کے بعد نہ جانے کیوں میں نے بہتر محسوس کیا. مجھے احساس تھا کہ اپنے اور ریشم کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کے خلاف یہ میرا انتقامی رد عمل تھا, ایک احتجاج تھا. نہ جانے کتنی دیر بعد میں نے انور کو اپنے قریب پایا. وہ پریشان تو تھا مگر خفت اور الجھن میں بھی مبتلا نظر آتا تھا. یہاں کیوں بیٹھا تو اکیلا؟ پتہ نہیں, میں نے سپاٹ لہجے میں رکھائی سے کہا. چلا جاتا ہوں. وہ ریشم بلا رہی ہے تجھے. اور دیکھ ملک, سیلاب کا ریلا گزر جائے تو آباد کاری کی کوشش کرنی چاہیے, اسی کو روتے نہیں رہنا چاہیے کہ سیلاب کیوں آیا تھا. میں تلخی سے بولا. بہت اچھا کیا کہ یہ بھی سمجھا دیا. اور اس کی طرف دیکھے بغیر اوپر چلا گیا. زینے کے موڑ سے دیکھا تو وہ میری جگہ بیٹھا ہوا تھا. شاید یہی کاس تھی جس نے مجھے نہ جانے دیا تھا کہ ہوش میں آتے ریشم مجھے یاد کرے گی. انور وہاں موجود نہیں رہنا چاہتا تھا یا خود ریشم ایسا چاہتی تھی. اکیلے میں وہ مجھ سے دل کی بات کہہ سکتی تھی. وہ بے داغ بستر پر چادر کے نیچے آنکھیں بند کیے پڑی تھی. میں نے دروازہ کھولا تو آہٹ پر اس نے آنکھیں کھول دی. میں قریب جا کر اس کرسی پر بیٹھ گیا جو اسی مقصد کے لیے وہاں رکھی گئی تھی. میں نے ریشم کا نازک, کمزور اور سرد ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اسے دیکھتا رہا. کیسی ہو اب؟ اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے. زندہ ہوں, اسی کا دکھ ہے. کیسی باتیں کرتی ہو؟ حادثات زندگی کا حصہ ہوتے ہیں. تمہاری زندگی کیا اتنی سستی ہے؟ پھر کیا قیمت ہے اس کی؟ بولو. میں نے اس کے ہاتھ کو تھپکا. حالات کا دھارا کسی کو بھی بے بس کر دیتا ہے. یہ ہماری غلطی بن جاتی ہے, لیکن ایک غلطی پر زندگی تو قربان نہیں کی جا سکتی. اب مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ انور تمہارے لائق نہیں تھا. نہیں سلیم, میں اس کے لائق نہیں تھی. یہ احساس دلانے والے دوسرے لوگ تھے جن کے نزدیک روزینہ کو مجھ پر فوقیت حاصل تھی. میں ناراضگی سے بولا. کس بات کی فوقیت؟
صرف یہ کہ وہ آئے گی تو باپ کی دولت، جائیداد، جاگیر سب لائے گی، ورنہ وہ کس طرح بہتر ہو سکتی ہے تم سے؟ نہ صورت میں نہ سیرت میں۔ ترجیح خود انور نے بدلی۔ ایسا نہیں ہے سلیم، وہ پہلے مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا کہ روزینہ میری مجبوری بن گئی ہے، اگر مجھے شادی کرنی پڑی اس سے تب بھی میرے لیے اہم تم ہی رہو گی۔ میں حیرانی سے بولا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ انور نے یہی کہا تھا، دوسری وہ ہوگی، اس سے وہ محبت نہیں کر سکتا جو اسے مجھ سے ہے۔ مجھے اس بے وقوف لڑکی پر غصہ آنے لگا، اور تم نے یقین کر لیا تھا؟ لیکن ایسا ہی تھا تو پھر یہ حرکت کیوں کی تم نے؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا، تم کس حرکت کی بات کر رہے ہو؟ میں بڑی مشکل سے بولا، یہ جو اپنی غلطی کو دنیا سے چھپانے کی تھی، اس سے تمہاری جان جا سکتی تھی۔ وہ بے چینی سے اٹھ بیٹھی۔ سلیم، کس غلطی کی بات کر رہے ہو تم؟ تم سمجھتے ہو کہ میں نے خود اپنی جان لینے کی کوشش کی تھی، خودکشی کرنا چاہتی تھی؟ اس سے اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ اس سے تو اچھا ہوتا تم اس ذلیل آدمی کو بلیک میل کرتی جس نے تمہاری سادگی اور معصومیت سے، تمہارے جذبات سے فائدہ اٹھایا تھا۔ مجھے تمہاری کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ کیا بلیک میل کرتی میں انور کو؟ میں نے تو کبھی یہ لفظ نہیں سنا۔ ذرا پرسکون رہو، اگر ایسا تھا تو تم اس سے کہہ سکتی تھی کہ اس بچے کی ذمہ داری صرف تمہاری ہے۔ بچہ؟ کون سا بچہ؟ کس کا بچہ؟ میں گھبرا کے بولا، وہی تمہارا ہونے والا۔ تم پاگل تو نہیں ہوگے سلیم؟ بچہ ہوتا اگر شادی ہوتی، ابھی کون سے ہونے والے بچے کی بات کر رہے ہو تم؟ وہ چلائی، خدا کے لیے آہستہ بولو، یہ اسپتال ہے، ابھی کوئی آ جائے گا، وہ تمہیں پھر سلا دیں گے۔ نہیں، میں سنا نہیں چاہتی، تم بتاؤ مجھے کہ یہ کس کے ہونے والے بچے کا ذکر تھا؟ میں نے بڑی مشکل سے کہا، جس کا اب وجود نہیں رہا، ختم کر دیا تم نے، اور ساتھ ہی مرنا چاہا تاکہ اس کے لیے راستہ بالکل صاف ہو جائے۔ اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا اور ہچکیاں لینے لگی۔ تم کہہ رہے ہو میں نے پہلے گناہ کیا تھا، خود کو انور کے حوالے کیا، اور جب اس کے نتیجے میں تو میں نے کیا ایسا نہیں ہوا تھا؟ مجھے خود سلونی بتا چکی تھی اور پھر شاہینہ نے بتایا۔ وہ پھر چلائی، کیا وہ مجھ سے زیادہ قابل اعتبار ہے تمہارے لیے؟ میں چکرا کے رہ گیا، کسی کو ایسا جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی بھلا؟ ضرورت تھی سلیم، ایک سازش تھی میرے خلاف جو کامیاب ہو گئی۔ سلونی کو بڑے چودھری صاحب نے مجھے بدنام کرنے پر معمور کیا تھا، انہی کی نمک خوار تھی وہ پہلے، درمیان میں وہ در بدر بھٹکتی رہی تو کون سا کام نہیں کیا اس نے؟ پیسہ اس کی بھی کمزوری ہے، وہ کہتی تھی اس نے خود دیکھا تھا۔ وہ ایسا ہی کہے گی، لیکن تم شاہینہ کی بات کرتے ہو، اس عورت کی جو میری دشمن تھی، جس نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ قتل؟ میں چونکا، یہ بکواس جو تم میرے سامنے بیٹھ کر رہے ہو، اس پر یقین کیسے کر لیا تم نے؟ وہ مجھے ہر قیمت پر اپنے راستے سے ہٹانا چاہتی تھی تاکہ اس کی بہن کا راستہ صاف ہو، اس کے شوہر کو رہائی ہو، اسے سب کچھ واپس مل جائے جو اس کا تھا۔ اسی نے یہ منصوبہ بڑی ہوشیاری سے بنایا تھا کہ انور کسی طرح روزینہ کو اپنا لے تو پیر صاحب اسے اپنا وارث بنا دیں، سب اسے مل جائے، ایک بھائی ادھر دوسرا ادھر۔ مگر میرے ہوتے ہوئے یہ ناممکن تھا۔ انور کو کب یہ منظور ہوتا؟ وہ بن سکتا تھا پیر صاحب کا وارث، ہاں اکبر بن سکتا تھا، وہ شاہینہ کے باپ جیسے سارے دھندے کر سکتا تھا، فراڈ کر سکتا تھا، اور اس کے لیے کچھ بھی خلاف اخلاق نہیں۔ میں نے سر ہلا دیا، میرا دماغ خراب ہو جائے گا، تم آخر کیوں انور کی حمایت کر رہی ہو ابھی تک؟ حمایت نہیں، میں وہی کہہ رہی ہوں جو ہے۔ شاہینہ سر توڑ کوشش کر چکی تھی کہ انور مان جائے، انور مان گیا تھا، یہی تو سارا فساد تھا۔ انور جانتا تھا کہ یہ ناممکن ہے، خاندانی لڑکی پہلی ہوتی ہے اور فوقیت رکھتی ہے، نہ نومن تیل ہوگا، نہ رادھا ناچے گی، نہ روزینہ مانے گی، نہ اس کی بہن اور باپ، دوسری میں ہو جاؤں تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ وہ بہت الجھنا پریشانی میں تھا۔ میں نے ہی اس سے کہا کہ جائیداد کے جھگڑے ایسے ختم ہوتے ہیں تو چلو ٹھیک ہے، کر لو شادی روزینہ سے۔ تم تو بالکل پاگل ہو، اپنے پاؤں پہ کلہاڑی دے ماری۔ وہ نہیں مانا، ٹالنے کے لیے اس نے پہلی کی شرط رکھ دی، شاہینہ کہاں ماننے والی تھی؟ مگر انور تمہارے کہنے سے راضی ہو گیا تھا؟ اس کی نظر جھک گئی، میں اس کا خیال کیسے نہ کرتی؟ بڑے جھگڑے تھے جو خون خرابے کا سبب بن جاتے، وہ بھی حل کرنا چاہتا تھا، مجھے اس پر ترس آتا تھا، بیچارہ ہر طرف سے پھنسا ہوا تھا، اسے بھی پرسکون زندگی کی ضرورت تھی جو وہ میرے ساتھ گزار سکتا تھا۔ خاندانی بیوی بیٹھی رہتی گاؤں کی حویلی میں، حد درجہ بے وقوف ہو تم واقعی، سب پہلے سے فرض کر لیا تھا۔ لیکن شاہینہ نے پہلی دوسری کا جھگڑا یوں ختم کیا کہ مجھے زہر دے دیا۔ میں اچھل پڑا، تمہیں شاہینہ نے زہر دیا؟ تم سمجھ رہے ہو کہ میں نے خود کھا لیا؟ میں مر جاتی تو راستہ صاف ہو جاتا، انور کب تک بیٹھا روتا رہتا؟ ساری عمر تو میری قبر پر مجاور بن کے نہیں بیٹھتا نا وہ۔ ریشم، اس نے زہر دیا اور تم نے کھا لیا، پر کیسے؟ مجھے نہیں معلوم، تم پتہ کرو ڈاکٹروں سے۔ انور نے ایک دفعہ تو مان لیا تھا کہ مجھے زہر دیا گیا جس سے میری جان چلی جاتی، مگر بعد میں پلٹ گیا، کہنے لگا کہ کھانا خراب تھا یا پانی صاف نہیں تھا۔
پیٹ خراب ہو گیا تھا. ڈاکٹرز کو پہلے غلط فہمی ہو گئی تھی. مجھے شک ہے کہ وہ شاہینہ کو بچا رہا ہے, اپنی فیملی کی بدنامی نہیں چاہتا. یہاں سارے ڈاکٹر نرسیں سب ان کے رازدار ہیں. آج پیر صاحب بھی آئے تھے. ان کے آنے کا مقصد میری سمجھ میں نہیں آیا. میں نے کہا, وہ آئے تھے انور کو سمجھانے. معاملہ ان کی بڑی بیٹی کا ہے نا, لیکن وہ اسپتال کے مالک سے بھی مل کر گئے. وہ شاید ان کا مرید ہے. یہاں مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا. میں معلوم کرنے کی کوشش کروں گا, لیکن مجھے کامیابی کی امید بہت کم ہے. انہوں نے یہاں سب کور کر لیا ہوگا. پولیس کیس بننے سے سبھی ڈرتے ہیں, مگر یہاں کیا ہو سکتا ہے؟ اسپتال ان کا اپنا ہے, اور میں بھی اتنا بے وقوف تو نہیں ہوں کہ کسی ثبوت کے بغیر تھانہ کچہری کروں اور خود پھنس جاؤں. جب انور ہی کچھ نہیں کرنا چاہتا تو میں کیا کروں؟ مگر اب تم کیا کرو گی؟ اسپتال سے وہیں جاؤ گی؟ اور کہاں جا سکتی ہوں؟ تمہارا اپنا بھی تو گھر ہے, بھول گئی؟ مگر وہ حویلی نہیں ہے. میں نے ساری عمر گزاری ہے وہاں, لیکن اب کس کے ساتھ رہوں وہاں پر جب باپ ہی نہیں رہا؟ بھائی بھی تو ساتھ رہ سکتے ہیں. اس نے نظر اٹھا کے مجھے دیکھا اور مسکرا دی. دنیا جذبات کو نہیں, خون کے رشتے کو مانتی ہے. لیکن اب مجھے واقعی ایسا یقین ہے کہ میرا اپنا بھائی ہوتا کوئی تو تم جیسا ہی ہوتا, اور میں بہت فخر کرتی اس پر. اسی طرح حفاظت کرتا وہ میری اور خیال رکھتا میرا. اس کی آنکھوں سے پھر آنسو چھلک پڑے. میں نے نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے. میں کبھی تمہیں احساس نہیں ہونے دوں گا ریشم کہ تمہارا کوئی بھائی نہیں. میرے مزید کچھ کہنے سے پہلے دروازے پر ہلکا سے نوک کر کے سفید کپڑوں میں ملبوس ایک نازک سی لڑکی اندر آ گئی. دوا دینی ہے سر. پاس. میں پیچھے ہٹ گیا. اس نے ٹیمپریچر اور بلڈ پریشر وغیرہ لے کر پیروں کی طرف لگے چارٹ میں اندراج کیا, پھر اپنی ٹرے میں سے کچھ دوائیں دے کر چلی گئی. ریشم کا بی پی اس وقت بھی کم تھا.